अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक नया नावल शुरू करने जा रहे हैं। इस नावल का नाम है भीगी रात और इसे लिखा है लाइबा अरशद ने। तो चलते हैं किस नंबर 1 की तरफ। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। भीगी रात का वो पहर जिसमें पत्ता पत्ता पानी बहा रहा था, गीली मिट्टी की खुशबू महक रही थी और कीचड़ ही कीचड़ हर तरफ था। कच्ची सड़कों पर एक सन्नाटा छाया था। एकदम बरसती बारिश के साथ ही बिजली गरजी और नूरजहां थम गई, ऐसे जैसे बिजली उस पर गिरी हो। अरे नहीं, बिजली तो गिरी थी, लेकिन उस पर ऐसी गिरी कि वो राख हो गई। बंगले का गेट खुला और एम्बुलेंस अंदर दाखिल हुई। आर्याना जहां के सामने उसकी लाडली और फूल जैसी नाजुक बहन थी, बल्कि उसकी बहन की लाश थी। वो वहीं डठेर हो चुकी थी। आंसू से भीगा चेहरा उठाकर सामने खड़े अपने भाई को देखकर खलीलुर रहमान ने नजरें चुरा ली, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा, वहशत और बदला लेने का जुनून था। आपा, जहां मुझे इजाजत दे घर के पास ही तो है। फार्म में 2 घंटे में ही वापस आ जाऊंगी। तब उसके बेपनाह इसरार और खलील की बेवजह ही ढील की वजह से उसे अपनी सहेलियों के संग फार्म पर पार्टी करने की इजाज़त दे दी गई। और फिर 2 घंटे अजियत में गुजार कर वो 2 रातों बाद जगह जगह के अस्पतालों से होकर घर को पहुंची। जाने कितने ही टेस्टों की सुइयां और पोस्टमार्टम की रिपोर्टें उससे ली गई। उस नूर जहां से जिसको आज तक झाड़ू का तिनका तक न चुभने दिया गया था। लारैब, लारैब उन पागलों की तरह घर में दाखिल होकर उसे आवाज़ें दे रहा था। जी भाई, वो किचन से निकली। कितनी बार कहा है, मैं तुम्हारी भाई नहीं हूँ, तुम मेरी माँ की औलाद नहीं हो जो भाई कहो मुझे। मैं जा रहा हूँ 2-3 दिनों के लिए। कोई भी मेरे बारे में पूछने आए तो कह देना मैं घर ही नहीं आया। गार्ड्स को मैंने सब समझा दिया है। वो बोलते बोलते अपने कमरे तक आ गया और लारैब उसके पीछे पीछे। जी ठीक है। वो खामोशी से पलट गई। आंसू उसकी आंखों से निकल कर गालों पर आए और उसके सीधे गाल पर डिंपल में आ गिरे। उसने फौरन कमरे में जाकर अपनी दवा ली। तुम मेरी माँ की औलाद नहीं हो। ये जुमला सुन सुनकर उसी जुमले की वजह तलाश करने में उसे जाने कितनी बार नर्वस ब्रेक डाउन हुआ। और अब उसके पास आखिरी 3 मौके थे कि वो इस तकलीफ को और बर्दाश्त कर सकती। हबीब खान ने अपनी पहली शादी के कई सालों बाद दूसरी शादी की, जिसकी वजह नेमते औलाद थी। दूसरी शादी के चंद माह गुजरे तो नसरीन बेगम, जो कि खान की पहली बीवी थी, अल्लाह ने उन्हें भी नवाज दिया और दूसरी बीवी नौरीन को भी ये खुशी मिल गई। नसरीन के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई, जिसका नाम अंस हबीब खान रखा गया, जबकि नौरीन के यहाँ अल्लाह ताला ने रहमत उतारी। खान बेटी की पैदाइश पर ज़्यादा खुश थे, जो कि उनकी पहली बीवी को बर्दाश्त नहीं था। लारैब की पैदाइश के कुछ अरसे बाद ही नौरीन को दोबारा औलाद की खबर मिली तो नसरीन ने अपनी चालाकियों का इस्तेमाल करते हुए इसकी जान ही ले ली। घर के तमाम मुलाजमीन गवाही देते थे कि नौरीन की गाड़ी की ब्रेक्स नसरीन ने ही बेकार करवाई थी, लेकिन खान हबीब भी अब नसरीन और अंस के साथ वक़्त गुजारते। लारैब घर में एक शो पीस की तरह रखी गई थी। कोई आता तो उसके सामने लारैब को शहजादियों की तरह पेश किया जाता कि वो खान हाउस की इकलौती बेटी है, लेकिन हकीकत बहुत लोग जानते थे और वो बाक ज़ात भी सब देख रही थी। लम्हा लम्हा उसके साथ थी। खलील कहाँ है? रजू, आर्याना जहां ने रजू से सवाल किया। जहां बेगम ऊपर छत पर हैं, चारपाई पे बैठे हैं और हुक्का पी रहे हैं। इस वक्त हुक्का क्यों पी रहा है? वो खुद से ही बड़बड़ाई। और रहीम साहिब क्या कर रहे हैं? अब वो ऊंचा बोली। जहां बेगम वो भी छत पर हैं, लेकिन हुक्का नहीं पी रहे। अब की वो और हैरान हुई, क्योंकि दिन दहाड़े उसका मियाँ ही घर में हुक्का पीता था और खलील रात के पहर
وہ کیوں نہیں پی رہے؟ سوال کیا گیا۔ رجو بولی وہ کہتے ہیں جب تک نور جہاں بی بی کا قاتل نہیں ملتا تب تک حقہ منہ کو نہ لگائیں گے۔ آریانہ نے آنکھیں بند کر لی اور آنسو اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ آج 11ویں ہے نا؟ آریانہ نے سوال کیا۔ جی، رجو نے جواب دیا۔ جاؤ گاڑی تیار کرواؤ، دربار میں نور کی جگہ اب ہماری حاضری لگے گی اور دعا اس کے قاتل کے سامنے آنے کی ہوگی۔ اس کی بوٹی بوٹی کمویں نوچیں گے اور لب چبا کر شدید غصے میں بولی۔ جی جہاں بیگم، گاڑی تیار کرواتے ہیں، رجو کہہ کر چلی گئی۔ آریانہ کے ذہن میں اس کی ہر 11ویں کی تیاری آ گئی اور وہ وہیں بیٹھ گئی۔ رحیم صاحب آپ کو کبھی اولاد کی کمی محسوس نہیں ہوئی کیا؟ نہیں بیگم، کبھی نہیں ہوئی۔ نور جہاں میری بہن بھی ہے اور بیٹی بھی ہے۔ وہ بھلے مجھے کہتی رہے کہ سالی ہوں میں آپ کی، لیکن میرے لیے وہ اولاد کی کمی کو پورا کر دیتی ہے۔ اس رات آریانہ نے اپنے شوہر سے اولاد کا سوال کیا تو اس نے نور جہاں کو ہی اپنی اولاد کی کمی میں بھرپور پایا۔ وہ تھی ایسے چنچل سی کہ بیٹی اور بہن دونوں کا پیار سب سے لیتی۔ آریانہ اب اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی۔ میری بھی تو جان تھی وہ، ہمت تھی میری اماں، ابا میرے حوالے کر کے گئے تھے اسے اور اب وہ میرے سے دور۔ وہ اور کچھ نہ کہہ سکی اور منہ چھپا کر رونے لگی۔ رجو اندر داخل ہوئی۔ جہاں بیگم گاڑی تیار ہے۔ اس نے سر اٹھایا، آنسوؤں سے بھیگا چہرہ لیے وہ دربار کو چل دی۔ کنمن سی برسات تھی، ننھے ننھے موتیوں کی صورت میں پانی بادلوں سے گر رہا تھا۔ وہ دربار پہنچی تو دعا مانگ کر پیچھے ہٹی۔ دربار پہنچی تو دعا مانگ کر پیچھے ہٹی، دھاگا لیا اور تھوڑا اونچا بولی، وہ راہ ہو خاک اور ہم تماشا ضرور دیکھیں۔ رجو بھی ساتھ میں بولی آمین۔ آریانہ بولی سم آمین۔ بیگم جہاں، وہ بی بی نور جہاں جب بھی دربار آتی ان سے ضرور ملتی تھی۔ رجو نے ایک کونے میں بیٹھی بزرگ عورت کی طرف اشارہ کیا۔ آریانہ نم آنکھوں سے اس کی طرف چل دی، پاس جا کر بیٹھی، سلام لیا اور بولی بزرگوں، نور جہاں کی آپا آریانہ جہاں۔ وہ عورت بولی مت بتا مجھے تو کون اور کون نہیں، لگ گیا مجھے پتا تیری آنکھوں سے، خوف زدہ نہیں ہے نہ مایوس ہے، نور کی طرح چمکتی ہیں پانی سے۔ آریانہ نے لب بھینچ لی اور آنسو روکے۔ بزرگوں، نور مر گئی ہے، بلکہ ماری گئی ہے تو کیا ہوا، مرنا تو سب کو ہے، ماری گئی ہے تو بھی مری ہی ہے نا۔ بزرگوں، وحشی درندے نے اس کی عزت لوٹی اور اس کا گلا دبایا۔ خاموش، جانتی ہوں میں، اب سے تو حاضری دینے آئے اور اگر میرے پاس آئے تو خاموش رہنا۔ وہ عورت اس کے چہرے کو دیکھ کر بولی۔ آریانہ ہاتھ سے ہاتھ ملا کر اٹھ گئی۔ اس عورت نے اس کو پیار دیا اور دوبارہ جھک کر بیٹھ گئی۔ انس کو 1 ہفتہ ہونے کو تھا، کوئی آتا پتہ نہیں تھا، لاریب گھر میں ہی رہتے تھے۔ گھر ہی پڑھانے ایک ٹیچر آ جاتی اور یوں وہ بی اے کے امتحانات کی تیاری کر رہی تھی۔ پرائیویٹ ہی صحیح، اس کو اجازت تو تھی نہ کہ وہ پڑھ لے۔ شام کو وہ پڑھائی سے فارغ ہوئی تو موسم نے صحیح اس کا دل مچلایا اور وہ چھت پر بھاگ گئی۔ بارش ایک پرانے قصبے کے ساتھ ہی چھوٹا سا شہر تھا، جہاں حبیب خان کا مکان مقیم تھا اور اسے چھوٹے قصبے میں آریانہ جہاں کے والد کا گھر مقیم تھا۔ خلیل اکثر ہی اسے شہر میں رہتا تھا، کام کے سلسلے تھے۔ وہ بارش میں خوب کھیلتی تھی، ایک ملازمہ اس کے پیچھے ہی رہتی تھی، نسرین بیگم جاسوسی پوری کرواتی تھی۔ خود تو ہر مہینے خان صاحب کے ساتھ کبھی کہیں تو کبھی کہیں ہوتی تھی۔ وہ بارش میں خوب مزے کر رہی تھی، پانی پاؤں سے اچھالتی، ہاتھوں میں بڑھ کر پانی چہرے پر پھینکتی۔ وہ چنچل اور شرارتی لگ رہی تھی، لیکن وہ بالکل ایسی نہیں تھی، وہ ہر حال میں اپنے آپ کو خوشی رکھتی تھی۔ وہ بارش سے بھرپور طریقے سے مزے لے رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر نیچے گئی تو گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کوئی بگور اسے دیکھ رہا تھا، بلکہ جائزہ بھی لے رہا تھا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی اور نیچے چل دی۔ ٹیب ہاتھ لے کر نکلی تو بے خیال ہی اسے ہوش آیا کہ اس کی رپورٹس آج آنی تھی۔
کئی دنوں سے اس کو چکر آنا معمول ہو گیا تھے۔ دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھوں سے پانی اور سامنے دھندلا پن آ جاتا تھا۔ اس نے کچھ دن پہلے ہی ٹیسٹ کروائے تھے لیکن رپورٹس نہیں دیکھی تھی۔ اس نے دراز سے وہ رپورٹس نکالی اور اپنے ہینڈ بیگز میں ڈالی، موبائل پکڑا اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ وہ ملازمہ جو ہر وقت سر پر رہتی تھی اس کی تیاری دیکھ کر خود ہی چادر لے آئی اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ گاڑی وہ خود چلاتی تھی تو ملازمہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور اس نے گاڑی ہسپتال کی طرف بڑھا دی۔ رحیم صاحب روٹی کھا لیں، 3 دن سے آپ نے کچھ نہیں کھایا سوائے چائے کے ساتھ پاپوں کے۔ آریانہ جہاں کمرے میں کھانا لے کر آئی اور اپنے اسی انداز میں بولی جیسے رحیم کے گھر والے بولتے تھے، پنجابی لہجے میں، نہیں آریانہ جہاں، دل نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ آریانہ نے پوچھا۔ بیگم سب جانتی ہو، پھر سوال کیوں کرتی ہو؟ وہ اٹھ کر باہر چلے گئے۔ وہ ان کے پیچھے لپکی۔ رحیم صاحب رکیے، نور جہاں کا واسطہ کھانا کھا لیں۔ چلتے قدم رک گئے اور آریانہ جہاں نے خود پر ضبط کرتے ہوئے اپنی بات منوا ہی لی۔ یار انس، تو کم سے کم گھر میں انکل کو ہی بتا دے، تیرے سے کون سا پہلی بار ہی غلطی ہوئی ہے؟ لڑکیوں کو تو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، پکڑا، قید کیا، زیادتی کی اور زندہ بھی نہیں چھوڑا، مار دیا۔ وہ پتہ بھی ہے کون تھی؟ جہاں بنگلے کی رانی سمجھ لے تو اسے، قصبے کا سب سے مشہور اور آبائی گھرانہ ہے وہ۔ تجھے کیا لگتا ہے تو بچ جائے گا؟ تیری غلط فہمی ہے۔ 3-4 دوست انس پر اپنی اپنی دھوس جما رہے تھے لیکن وہ عام سا کھڑا تھا اور گھونٹ گھونٹ اپنے آپ کو نشے میں ڈبو رہا تھا۔ ان کچھ لڑکوں کا گروپ تھا لیکن سب سے زیادہ وہی بد کردار تھا اور بے حس بھی تھا۔ اس کے نزدیک عورت کچھ نہیں تھی۔ جب پرورش ہی اپنے ہاتھوں میں نہ ہو تو اولاد بھی اپنے والدین کو وہی سب دیتی ہے جو وہ ان کو دیتے ہیں۔ بات ساری ماحول کی اور تربیت کی ہے۔ وہ ہسپتال پہنچی تو اپنے موبائل سے ڈاکٹر کے نمبر پر میسج کر دیا۔ وہ لاریب کو بہت دیر سے جانتی تھی اور یہی وجہ تھی کہ وہ لاریب سے خاص لگاؤ بھی رکھتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی ابھی اسے باہر ویٹنگ ایریا میں انتظار کرتے ہوئے نرس نے آ کر اس کا نام لیا۔ ملازمہ کو وہیں ٹھہرنے کا کہا، کبھی میری طرف سے دھیان ہٹا کر کہیں اور بھی نظریں گھما لیا کرو۔ لاریب کا ملازمہ کو بس اتنا سا کہنا تھا کہ یہ اس نے پیکج لگایا اور نسرین کو رو رو کر یہ بات بتا دی جس سے نسرین کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ جانتی تھی لاریب اپنے مائیگرین اور نروس کے لیے ڈاکٹر پر آتی ہے۔ سلام کے بعد وہ ڈاکٹر کے سامنے بیٹھ گئی اور رپورٹس ان کے حوالے کر دی۔ اس دوران بھی اس کی آنکھوں کے آگے سیاہ منظر آیا تھا مگر وہ بالکل آرام سے بیٹھی رہی۔ رپورٹس 1 نہیں 2 نہیں تھی، 2 نہیں 3 نہیں بلکہ بہت بار ڈاکٹر پڑھ چکی تھی۔ اور ہاں، وہ لاریب کے ہی کی تھی اور جان لیوا بیماری بھی لاریب کی ہی تھی۔ انس پورے 1 ہفتے بعد گھر واپس آ گیا تھا، اپنے کمرے میں وہیں مزے اور عیاش کرتا۔ انس خان، آزادی کی یہ دنیا بس کچھ ہی دیر کی ہے، سزا تو قید بھی نہیں، سزا تو وہ ہے جو خدا تعالیٰ دے۔ آخر خلیل بھی کب تک حقہ پیتا اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا؟ اس نے حبیب خان کا چپا چپا اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا۔ وہ بدلہ لینا چاہتا تھا اور 2 گنا لینا چاہتا تھا۔ وہ ذرا سا انتظار میں بھی تھا۔ وہ خود اکیلا سب کچھ کرنا چاہتا تھا۔ وہ باقیوں کو خوشخبری دینا چاہتا تھا کہ اس نے 2 گنا بدلہ لے لیا۔ رحیم خان نے بھی اپنی جدوجہد کے بعد نام پتہ سب نکلوا لیا تھا۔ خلیل چھت پر انہی کے پاس جا رہا تھا۔ وہ بس رحیم کو سب بتانا چاہ رہا تھا۔ ساری بات بتانے کے بعد، ایسا کر سالے، ایک بدلہ تو لے لے۔ ایک بدلہ میں، اس خبیث کی ایک عدد بہن بھی ہے۔ رحیم خونی آنکھوں سے بولا، لیکن خبردار جو تم نے کچھ ایسا کیا جیسے نور کے ساتھ ہوا تھا۔ آریانہ جہاں چھت کے دروازے پر کھڑی بولی، آپا جہاں تشریف رکھیے۔ خلیل نے اٹھ کر جگہ دی۔ بیٹھ جاؤ لالے، میں کون سا اب تم سے روز ملتی؟ یہ جو تمہاری نیلی آنکھیں ہیں نا، نور جہاں کی بھی تو۔ وہ آدھا جملہ چھوڑ کر بات کی طرف آئی، مجھے کیوں نہیں کچھ بتایا؟ وہ دونوں کو باری باری دیکھ کر بولی، ہم دونوں آپ کو خوشخبری دینا چاہتے تھے۔ چلو اچھا ہے نا، لگ گیا پتہ تمہیں؟ رحیم بولا۔ آریانہ بولی، اس کی بہن کو خبردار، جو تم نے ہاتھ بھی لگایا۔ تم میرے بھائی ہو، نور جہاں کی بھائی ہو، پاک رہنا ہے تمہیں۔ کسی عورت کی عزت لینے سے کیا تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا؟ بالکل بھی نہیں۔ آریانہ بولی تو وہ سر جھکا گیا۔ رحیم صاحب بولے، چل یہ چھوڑ،
چل یہ چھوڑ ابھی، اس کا باپ آ جائے ایک بار باہر کے ملک سے، پھر دیکھنا کیسے حشر کرتے ہیں، پورا قصبہ دیکھے گا، اس کے باپ کا انتظار کیوں ہے؟ آریانہ بولی۔ ارے باپ کو بھی تو کرتوت پتہ لگے نا، انجام اس کا بہت برا ہے ہمارے ہاتھ۔ تو رحیم ایسے بولا جیسے اسے دانتوں تلے چبا رہا ہو۔ ڈاکٹر میں زندہ ہوں، خوش ہوں، جب تک اللہ نے چاہا بس تب تک میں ٹھیک ہوں، بس یہ دوائیاں لیتی رہوں گی، لیکن وہ سب نہیں، لاریب کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ ڈاکٹر بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوئی، ساری باتیں سمجھا دی ہیں تمہیں، اور گلے لگا کر اسے رخصت کیا۔ بی بی جی دیر لگا دی بڑی آپ نے، خیر تو ہے؟ لاریب اس کی باتوں کا انسنا کرتی ہوئے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی، دوائیاں لی اور گاڑی میں جا کر بیٹھی۔ اب اس کا ارادہ مووی دیکھنے کا تھا، اس نے سینما کی طرف رخ لے لیا، 2 ٹکٹس لی اور ذرا فاصلے پر لے کر ملازمہ کو بٹھا دیا، خود کونے والی جگہ لے لی اور کب کے رکھے آنسو بہانا شروع کر دیے۔ کوئی اتنا بڑا اور اچھا سینما نہیں تھا، وہی مووی تھی جو ہر مہینے ہی اسی سینما میں لگتی۔ انٹرول آیا تو سب باہر اندر ہوئے۔ لاریب نے جلدی سے آنسو صاف کیے اور ملازمہ کو دیکھا، وہ بھی شاید باہر گئی تھی، وہ ہر مرتبہ آتی تھی اور ہر وقت ہی تو ساتھ ہوتی تھی، اس کو بھی سب کی جگہوں کا پتہ تھا۔ کیا سوچ تھی اس کے باپ کی، بس لڑکی کو یونیورسٹی نہیں بھیجنا کیونکہ وہاں جا کر خراب ہوتی ہیں، لیکن یہاں وہاں جانے کی اجازت عام تھی۔ سامنے کھڑی ایک ٹین ایجر لڑکی کو دیکھ کر لاریب نے سوچا وہ کسی لڑکے کے ساتھ عام ہنسی مذاق کر رہی تھی، وہ دونوں اپنی اپنی سیٹوں کے پاس ہی کھڑے تھے۔ ایک سیلفی لے کر وہ دونوں بیٹھ گئے۔ لاریب نے ذرا سا اپنے سے ساتھ دیکھا تو ملازمہ واپس آ چکی تھی، اور وہی لڑکا جو کل بھی اسے اپنے گھر کے باہر نظر آیا تھا، وہ اسی کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ لاریب نے آنکھیں ملا کر دوبارہ دیکھا اور غور سے دیکھا۔ ہاں یہ وہی تھا۔ لاریب نے اگنور کرنا بہت بہتر سمجھا اور مووی دوبارہ شروع ہو گئی۔ مووی کے دوران کی لاریب کے ملازمہ کو واش روم کا کہہ کر باہر آئی اور ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ اسے پتہ نہیں کیوں وہم تھا کہ وہ باہر ضرور آئے گا، اور وہی ہوا، وہ باہر آیا اور اس کے قریب آیا۔ مسئلہ کیا ہے آپ کا مسٹر؟ لاریب نے فوراً سوال کیا۔ مسز کہہ لو آپ کو، وہ بھی اسی لہجے میں بولا۔ لاریب نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اسے دکھائی۔ ہیں کون آپ؟ سوال کیا گیا۔ جی پچھلے کئی دنوں سے آپ کا عاشق بننا معیز نام ہے میرا، شاہ آگے لگاتے ہیں۔ لاریب اس کے اس رویے سے حیران ہو گئی۔ کیا بھئی مجھے، آپ میرے ارد گرد نظر مت آئیے گا، لاریب نے غصے سے کہا۔ مس لاریب، حبیب خان، پچھلے اتنے دنوں سے آپ کے گھر کے سامنے چوکی لگائے بیٹھا ہوں، دن رات آپ کے پاس رہتا ہوں اور آپ کو خبر ہی نہیں، واہ، اور اب جب نظر آ گیا تو آپ ایسے کہہ رہی ہیں۔ وہ شوخی انداز کا مالک تھا تو وہ الٹی ہر بات روانگی میں ہی کہہ رہا تھا۔ فکر نہ کرے آبو لاریب کو خاموش دیکھ کر بولا۔ اس وقت لاریب کی آنکھوں سے سیاہی گزر کر گئی تھی۔ میں اب رشتہ ہی بھیجوں گا، اور واپس چلا گیا۔ لاریب وہیں کھڑی رہ گئی، اس کی حالت پہلے ہی خراب تھی، اور اب یہ ملازمہ کے نمبر پر مسڈ کال دی اور گاڑی میں چلی گئی۔ ملازمہ سمجھ گئی اور باہر آ گئی۔ ناول کا یہ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگلے ایپیسوڈز تک کے لیے اللہ حافظ۔